अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबगा चौधरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डेंगू फीवर के बारे में कि एक्चुअली डेंगू होता क्या है, किस तरह जो है वो ह्यूमंस के अंदर डेंगू जो वायरस है वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होने के बाद कौन से सिम्टम्स हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, किस तरह इसको डायग्नोस किया जाता है, क्या इसका इलाज है। इसके इलाज के साथ बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन जो है वो लिंक्ड है, बहुत सारी गलत फहमियाँ जो इसके इलाज के साथ बरसों से मुंसलिक है और वो चलती जा रही हैं, तो उनको मैं एड्रेस करूंगा और साथ ही साथ सेल्फ मेडिकेशन स्पेशली एंटीबायोटिक का यूज विद डेंगू फीवर, क्या ये होना चाहिए, क्या एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव हैं या नहीं है, और इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशन जिनके इस्तेमाल से आपके मुख्तलिफ जगह जिस तरह मसूड़े, कान, नाक, पेशाब के रास्ते, पखाने के रास्ते खून निकल सकता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंगू मॉस्किटो के बारे में कि डेंगू का जो मच्छर है वो किस तरह का है। एक्चुअली जो डेंगू है ये हमारी कह लें कि पूरी दुनिया के अंदर ये वाला मच्छर पाया जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो एडिस एजिप्टाई है। और इसकी पहचान किस तरह की जा सकती है कि एक तो ये स्मॉल साइज होता है, दूसरा इसके जिस्म के ऊपर, इसकी बॉडी और स्पेशली इसकी टांगों के ऊपर जो है वो वाइट स्ट्राइप्स होती हैं, सफेद धारियां जिन्हें कह लें। इसकी वजह से जो है वो इसका एक और नाम भी बनता है, टाइगर मॉस्किटो। तो टाइगर मॉस्किटो साहब जो है वो ज़ाहिर सी बात है, एक नाम भी है टाइगर मॉस्किटो, तो वो थोड़े से बहादुर है। वो बाकी मच्छरों की तरह रात को कान में आके जो है वो जू जू नहीं करते, बल्कि इनका जो अटैक टाइम है, जिस टाइम ये वार करते हैं, वो है मॉर्निंग टाइम, अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर जो है वो लेट आफ्टरनून, मतलब जो हमारा एक असर का टाइम होता है उस वक्त जो है कह लेंगे ये दिन की रोशनी में जो है वो आपके ऊपर हमलावर होता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन ये पूरी दुनिया में 40 करोड़ लोग हैं जिन्हें ये एनुअली एक साल के अंदर उनको इफेक्ट करता है, लोग इससे मुतासिर होते हैं। अब ये डिफरेंट खसूसियात हैं डेंगू मच्छर की जिसके जरिए आप जो है वो डेंगू के मच्छर को पहचान सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो डिफरेंट सिम्टम्स जो है वो बाइट से लेके रिकवर होने तक जो है वो पेशेंट गो थ्रू डिफरेंट फेजेस। कि डेंगू का जो फीवर है इसमें पेशेंट जो है वो डिफरेंट फेजेस के जो है वो पास थ्रू होता है। सबसे पहली अगर फेज की बात करें तो ये स्टार्ट होता है जस्ट आफ्टर मॉस्किटो बाइट, कि आपके मच्छर के काटने के बाद का जो एक फेज है उसको इंक्यूबेशन फेज कहते हैं या इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 4 से 10 दिन का होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो डेंगू वायरस है वो जिस्म के अंदर मल्टीप्लाई होता है, अपनी तादाद में इजाफा करता है। तादाद में इजाफा करने के बाद जब ये समझते हैं कि जिस्म के इम्यूनिटी मुदाफ़ियाती निज़ाम के साथ टक्कर ले सकता है, तो ये जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम के साथ जो है वो टक्कर ले लेता है। अब मोस्टली ये सारे जिस टाइम के अंदर ये वायरस मल्टीप्लाई हो रहा होता है, अपनी तादाद में इजाफा कर रहा होता है, तो इसके अंदर जो है वो पेशेंट के अंदर कोई हमें सिम्टम्स एज यूजुअल देखने को नहीं मिलते। लेकिन इसके बाद जो है वो जो सेकंड फेज स्टार्ट होता है कि जब ये मुदाफ़ियाती निज़ाम के साथ टक्कर ले लेता है तो पेशेंट के अंदर हमें डिफरेंट सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद जो है वो स्टार्ट होता है सेकंड फेज, जिसे फेब्राइल फेज कहते हैं। अब फेब्राइल फेज के अंदर क्या होता है कि अचानक से कोई भी शख्स है उसको अचानक से हाई ग्रेड फीवर होता है। फीवर कितना हो सकता है, 104 या 104 डिग्री फॉरेनहाइट से ज्यादा का जो है उसका बॉडी के अंदर अचानक से टेम्परेचर हो सकता है। इसके अलावा पूरे जिस्म के अंदर जो है वो शदीद दर्दें हो सकती हैं, मसल्स के अंदर, स्पेशली जॉइंट के अंदर। इसके अलावा सर दर्द हो सकता है, और एक इसकी जो कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट साइन है वो ये है कि रिट्रोऑर्बिटल पेन होता है। अब ये हमारी मेडिकल टर्म में इसको सादा जुबान में इस तरह कहा जा सकता है कि आंखों के पीछे जो है वो दर्द होता है। और मोस्टली पेशेंट्स हमें हिस्ट्री में ये आके बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब जब वो थोड़ा साइड पे देखते हैं, राइट या लेफ्ट, या जब आंखों को हरकत देते हैं तो उनको ज्यादा दर्द होता है, आंखों के पीछे खिंचाव महसूस होता है। तो ये जो है वो एक क्लासिकल साइन है डेंगू फीवर का कि इसमें रिट्रोऑर्बिटल पेन होता है। इसके अलावा जो है वो पेशेंट को नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। और इस फेज के अंदर जो है वो पेशेंट को सबसे बड़ा एक रिस्क होता है
کہ وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس فیز کو کس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ بخار ہوتا ہے، جسم میں دردیں ہوتی ہیں، ڈی ہائیڈریشن کا خدشہ ہے، تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیراسیٹامول کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ سادہ جو ایک مشہور زمانہ پاکستان میں گولی ہے، پیراڈول کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اپنی ڈی ہائیڈریشن کو کس طرح مینٹین کریں کہ پانی پئیں، او آر ایس پئیں. اس کے علاوہ جو فریش جوسز ہیں، جو بھی موسمی فروٹ اویلیبل ہوں ان کا جوس لیں اگر آپ کو اویلیبل ہو. تو یہ فیز جو ہے یہ تقریباً 3 سے 7 دن تک جو ہے وہ فیبرائل فیز رہتا ہے. اب فیبرائل فیز ضروری نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ کو جو ہے وہ 7 دن ضروری ہے کہ بخار ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو 3 دن رہے، 4 دن رہے، 5 دن رہے اینڈ دین کہ وہ نیکسٹ فیز میں انٹر ہو جائے. اب اس کے بعد فیبرائل فیز کے بعد جو نیکسٹ فیز آتا ہے وہ ہوتا ہے کریٹیکل فیز. اب کریٹیکل فیز جیسا کہ ایک نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک خطرناک فیز ہے. ڈینگی کے پورے پیریڈ کے اندر جو سب سے خطرناک فیز ہے وہ ہوتا ہے کریٹیکل فیز. تو یہ فیز جو ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے 3 to 7 days آفٹر illness کہ مطلب جس دن آپ کو بخار چڑھا ہے، آپ کا جو پہلا دن ہے اس کے تقریباً یہ 3 سے 7 دن کے اندر اندر جو ہے وہ یہ کریٹیکل فیز سٹارٹ ہو سکتا ہے. اب کریٹیکل فیز بہت خطرناک فیز ہوتا ہے. اب اس میں جو ہے یہ تقریباً 24 to 48 آورس تک رہ سکتا ہے، تقریباً 1 سے لے کے 2 دن تک رہ سکتا ہے. اب اس میں جو ہے وہ پیشنٹ کو بڑا کلوزلی آبزرو کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس میں کچھ خاص علامات جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں تو یہ ڈاکٹرز کے لیے، ایون پیشنٹس کے لیے ایک کہہ لیں کہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کے پیشنٹ کے اندر جو ہے وہ کچھ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو وہ میں آپ کے ساتھ کچھ سمٹمز جو ہیں وہ شیئر کرتا ہوں. جس طرح کے پیشنٹ کے اندر جو ہے وہ سیویئر ایبڈومینل پین ہو سکتا ہے، پیٹ کے اندر جو ہے وہ اچانک سے بڑا سخت قسم کا درد ہو سکتا ہے، مروڑیں اٹھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ پرسسٹنٹ وامٹنگ کا ہونا، مطلب مسلسل الٹی رہنا کہ مطلب 1 منٹ کے بعد جو ہے وہ دوبارہ الٹی آ جائے، اگلے 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد جو ہے، اور یہ چیز بار بار رپیٹ ہوتی رہے. ایک تو اس سے باڈی ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں کچھ اور چیزیں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں ایز اے سمٹم کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ ڈیفیکلٹی ان بریدنگ، سانس لینے کے اندر جو ہے وہ دشواری ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک لیتھارجک والی کہہ لیں کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جسم جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، چلنے پھرنے کی ہمت نہیں رہتی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے آپ کی اوریفیسز سے، جس طرح کہ آپ کے ناک کے ذریعے خون آ سکتا ہے، کانوں کے ذریعے خون آ سکتا ہے، آپ کے جو مسوڑے ہیں یہاں سے خون نکل سکتا ہے، پیشاب کے راستے اور پخانے کے راستے بھی جو ہے وہ خون آ سکتا ہے. تو یہ بہت زیادہ کریٹیکل فیز ہوتا ہے اور یہ 1 سے 2 دن تک جو ہے وہ رہ سکتا ہے. اور یہاں پہ ایک بہت بڑا کوشچن جو ہے وہ آتا ہے اور بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں، کیا ہر شخص جس کو ڈینگی ہوا ہے وہ کریٹیکل فیز سے گزر کے آگے جاتا ہے؟ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کریٹیکل فیز کے اندر انٹر ہو. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ایون انہیں ڈینگی کے ایسے سمٹمز نہیں آ رہے ہوتے، تقریباً 80% ایسی پاپولیشن ہوتی ہے جنہیں سمٹم نہیں آتے، 20% جو ہے وہ سمٹم سے سفر کرتے ہیں. اور بہت کم پیشنٹس ہوتے ہیں، بہت کم ڈینگی کے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ فیبرائل فیز کے بعد کریٹیکل فیز سے گزرتے ہیں کہ وہ اس میں ان کو کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. اب کس طرح کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ اب اس میں جو ہے وہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، آپ کا جو بی پی ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈراپ ہو سکتا ہے، آرگن امپیئرمنٹ ہو سکتی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو ڈفرینٹ آرگنز ہیں وہ کہہ لیں کہ صحیح طرح فنکشن نہیں کر پاتے، وہ ان کا فنکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس فیز کو بہت کلوزلی جو ہے وہ مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ڈفرینٹ چیزیں جس طرح کہ پلس پریشر جو ہے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، پیشنٹ کا جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ ریکارڈ ہوتا ہے اس کے فلوئڈز کا، اس کو مینٹین کرنا کہ پیشنٹ جو ہے وہ کتنا فلوئڈ لے رہا ہے اور کتنا فلوئڈ جو ہے وہ آؤٹ ہو رہا ہے تھرو یورین. اور اس سے اس چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جسم کے اندر تو کہیں پہ پانی اکٹھا نہیں ہو رہا کہ پیٹ میں پانی بھر رہا ہو یا پھیپڑوں میں آپ کے پانی بھر رہا ہو. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ بہت کلوزلی آبزرو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ کو ڈینگی فیور ہوا ہے تو آپ کو فوری طور پہ اپنے کسی بھی قریبی ہسپتال یا قریبی ڈاکٹر کو جو ہے وہ چیک کروانا چاہیے تاکہ آپ کا بر وقت علاج ہو سکے. اور ایون کریٹیکل فیز کے اندر بہت ساری ڈیتھس ہو جاتی ہیں صرف اور صرف پیشنٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے کہ وہ اپنا بر وقت علاج نہیں کروا رہا ہوتا، یا پھر اگر علاج کروا رہا ہوتا ہے
تو کہہ لیں کہ کسی کویک سے کروا رہا ہوتا ہے کہ صرف بخار کے لیے، یا پھر وہ اپنی سیلف میڈیکیشن جس پہ ابھی ہم اس کے بعد بات کریں گے۔ اب اس کے بعد فورتھ فیز کی اگر ہم بات کریں تو فورتھ فیز ہوتا ہے ریکوری فیز۔ اب جیسے نام سے ہی پتہ ہے کہ ریکوری فیز کے پیشنٹ جو ہے وہ الحمدللہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، صحت یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے کہہ لیں کہ جو لیبز ہیں، جو ڈفرینٹ لیب ٹیسٹ ہیں وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی جو ایک لیتھارجی، کمزوری، ویکنس والی کنڈیشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ وہ صحت یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کہہ لیں کہ بھوک وہ واپس آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پیشنٹ جو ہے اس کو ٹوٹل کہہ لیں کہ وہ اینوریکزیا ہو جاتا ہے، لاس آف ایپیٹائٹ، کہ اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن ریکوری فیز کے اندر جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ، لیکن اس میں بھی کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے کہ اگر جو ہے وہ پیشنٹ کچھ کھانے کو مانگ رہا ہے تو اس کو کچھ نرم غذا کھانی چاہیے جو کہ اس کو ایزیلی ڈائجسٹ ہو سکے، اس کا جو ہے وہ کمپلیکیشنز کاز نہ کرے۔ تو ڈینگی کے ڈفرینٹ جو فیزز ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا، کون سے فیز کے اندر کون سی علامات جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے کہ اس کی تشخیص کس طرح کی جائے۔ تو اس کی تشخیص کے لیے جو ہے وہ مختلف ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، جس میں سب سے بیسک جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہے، المشہور CBC۔ اس کے ذریعے جو ہے وہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور اسپیشلی جو ہے وہ آپ کے پلیٹلیٹس کے اوپر جو ہے وہ ایک گہری نظر ماری جاتی ہے کہ ان کا جو لیول ہے وہ کم تو نہیں ہو رہا، کہ ان کی جو نارمل رینج ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ سے لے کے 4 لاکھ تک جو ہے وہ پیشنٹ پرسن ٹو پرسن جو ہے یہ ویری کرتے ہیں۔ اگر آپ کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ بارڈر لائن پہ ہیں، مطلب 1.5 لاکھ کے قریب ہیں یا 1.5 لاکھ سے کم ہے، تو آپ کے جو ہے وہ ایک مائنڈ میں سوچا جا سکتا ہے کہ آپ کو ڈینگی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں، جس طرح کہ ڈینگی NS1 اینٹیجن اور ڈینگی جو ہے وہ سیرولوجی کروائی جا سکتی ہے۔ یہ ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں، اگر ڈاکٹر جو ہے وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو LFTs کروا سکتے ہیں، جو کہ آپ کے جگر کا ٹیسٹ ہے، کیونکہ بعض کا جو ہے وہ ڈینگی جگر کو بھی متاثر کرتا ہے، جگر کا سائز جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، موسٹلی پیشنٹس کے اندر جو ہے وہ ہمیں 2 سے 3 سینٹی میٹر جگر بھی جو ہے وہ بڑا ہوا نظر آ سکتا ہے ایگزامینیشن پہ۔ تو یہ ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں جو کہ ڈینگی کے پیشنٹ کے اندر کروائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم بڑھتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ ڈینگی کا جو علاج ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے، کون کون سی چیزیں اس میں دیکھنا ضروری ہیں۔ اب اس کے علاج میں سمپلی یہ ہے کہ باڈی کو ڈی ہائیڈریشن سے بچایا جاتا ہے، کہ جسم کے اندر پانی اور نمکیات کی کمی نہیں ہونے دی جاتی۔ اس کے لیے پانی کا استعمال جو ہے وہ ریگولر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نمکول والا پانی یا جسے ORS کہا جاتا ہے، آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ فروٹس جن کے اندر پانی ہوتا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں، فریش جوسز جو ہے، فریش فروٹس جو سیزنل فروٹس ہیں ان کا جوس آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری مسکنسیپشن جو ہیں وہ اس کے علاج کے ساتھ لنکڈ ہیں، جس طرح کہ امرود کے پتے ابال کے اس کو پینا یا پھر پپیتا۔ تو ابھی تک جو ہے وہ کوئی ایسی میڈیکل ریسرچ اس کے اوپر نہیں ہوئی کہ اس چیز کو ایز اے ایویڈنس پیش کیا جا سکے کہ پپیتا استعمال کرنے سے یا امرود کے پتے جو ہے ابال کے ان کا پانی پینے سے جو ہے وہ آپ ریکور ہو سکتے ہیں اور آپ کو یہ سارے ٹریٹمنٹ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو ابھی تک جو ہے وہ میرے نالج میں کوئی بھی ایسی ریسرچ نہیں ہے جو کہ ایویڈنس بیسڈ ہو کہ اس چیز کا جواب دے سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسکنسیپشنز کہ اس کو ہماری پاکستانی عوام کے اندر کہہ لیں کہ ایک بہت بری خصلت یہ ہے کہ جیسے ہی بخار ہوتا ہے تو فوری طور پہ ایک پیناڈول اور کوئی اینٹی بایوٹک کا کمبینیشن ملا کے ہماری عوام خود لے لیتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈینگی جو ہے وہ وائرس ہے، سو ہاؤ اٹ کین بی ٹریٹڈ ود اینٹی بایوٹکس، کہ وہ دوائیاں جو بیکٹیریا کو کل کرتی ہیں، بیکٹیریا کو ختم کرتی ہیں، وہ وائرس کو کس طرح ختم کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے اینٹی بایوٹکس کا جو استعمال ہے وہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ ساتھ ہی ایک اویئرنیس جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتا چلوں کہ کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جس طرح کہ ایسپرین ہو گیا، آئبوپروفین ہو گئی، یہ وہ میڈیسنز ہیں دو جو کہ خون کو پتلا کرتی ہیں۔ تو اگر آپ جو ہے وہ یہ میڈیسنز آلریڈی یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو تھوڑا ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ ان دوائیوں کو جو ہے وہ پہلے یوز نہیں کرتے تو آپ کو ڈینگی کے اندر ان دوائیوں کو بالکل یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میڈیکیشنز کیا کرتی ہیں، آپ کے خون کو پتلا کرتی ہیں۔ اور ڈینگی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آلریڈی آپ کے خون کو گاڑھا کرنے والے جو خلیے ہوتے ہیں جنہیں پلیٹلیٹس کہتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ جب وہ کم ہوتے ہیں تو خون آلریڈی بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے، یہ میڈیکیشنز لینے کے بعد جو ہے وہ مزید پتلا ہو جاتا ہے۔
اور پتلا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے اندر بلیڈنگ کے چانسز کو بڑھا دیتا ہے. تو اس لیے ایسپرین، آئیبوپروفین، یہ جو میڈیکیشنز ہیں یہ آپ لوگوں کو بالکل نہیں لینی چاہیے. اب اس کے بعد جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. تو ڈینگی فیور سے بچنے کے لیے جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ڈینگی ماسکیٹو کی جو ڈفرنٹ کریکٹرسٹکس ہے جو کہ باقی مچھروں کے اندر نہیں پائی جاتی، تو یہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ صاف پانی کے اندر جو ہے وہ بیٹھتا ہے. اسٹیگننٹ واٹر جو ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا پانی. اس کے علاوہ صاف جگہوں پہ یہ رہتا ہے، گھروں کے اندر جو ہے وہ پودوں والی سائڈ پہ جہاں پہ آپ کے گملے پڑے ہوں وہاں پہ ہو سکتا ہے، ٹائرس کے اندر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ واٹر کولر جو ہوتے ہیں، ہوا والے جو کولرز ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے یہ چھپ سکتا ہے. تو مطلب یہ ساری وہ جگہ ہے جو صاف ستھری جگہ ہے. تو اس لیے پریونشن کیا ہو سکتی ہے کہ ایک تو آپ نے ان ساری چیزوں کی دیکھ بھال کرنی ہے کہ کہیں پہ جو ہے وہ مچھر اکٹھا نہ ہونے دیں. دوسرا، آپ نے اس پورے سیزن کے اندر جو تقریباً جولائی سے لے کے کہہ لیں کہ پورا مونسون کا جو سیزن ہوتا ہے نومبر تک، اس کے اندر آپ نے کیا کوشش کرنی ہے کہ گرمی گزر گئی ہوئی ہے ویسے بھی اب ستمبر میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فل سلیوز جو ہے وہ آپ نے پہننے ہیں، پورے کپڑے پہننے ہیں. اس کے علاوہ اگر رات کو سوتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے لوشنز کا استعمال کرنا ہے، جو ماسکیٹو ریپیلنٹس ہوتے ہیں ان کا یوز کرنا ہے. جلیبی گھر میں چلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ رات کو سوتے ہوئے پریفر کریں کہ اگر آپ نیٹ کے اندر سو جائیں تو آپ اس طرح ٹوٹلی بچ سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ پریکاشنز ہیں، پریونشنز ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے آپ جو ہے وہ ڈینگی بائٹ سے بچ سکتے ہیں، ڈینگی ماسکیٹو کے بائٹ سے بچ سکتے ہیں. اور یہ ساری جتنی بھی میں نے آپ کو ڈینگی کے سمٹمز بتائے ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں. تو یہ ہماری ایک کمپلیٹ ڈسکشن تھی ڈینگی کے بارے میں، جس میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں ان کو کور کریں. آپ لوگوں کا پھر بھی اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو، کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، دوسرے لوگوں تک شیئر کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دس از ڈاکٹر نابغہ چودھری سائننگ آف فرام پلس پوائنٹ پی کے. السلام علیکم.